बच्चे अम्मी कहती है 1 घंटे के बाद मैं एक को दफना के आई हूँ, दूसरे को मैंने ऐसे कंधे के साथ लगाया है, देखा वो मूवमेंट नहीं कर रहा, सांस ही उसको ऐसे किया, देखा तो वो भी उसकी भी डेथ हो चुकी थी। वो जो चादरें हम ओढ़ने के लिए अम्मी कहती लेके आई या इसके बिछाने के लिए लेके आई, उसी के थोड़ा सा टुकड़ा फाड़ा, उसमें लपेटा और उसको दफना दिया। दोस्तों अभी हम आगे चल के फिर पूछते हैं कि जो अम्मी थी इनकी, वो जब पाकिस्तान आई तो उनके साथ फिर नेक्स्ट स्टोरी क्या होती है। बकोल अम्मी के जब मेरा इसके बहनोई मुझे मिलने आया ना कैंप में, पता चला तो अम्मी कहती मैंने भी पहचान लिया, उसने भी पहचान लिया, तो मैंने फ़ौरन अपनी बहन का पूछा कि मेरी बहन शरीफा किधर है ना। फिर उन्होंने बताया कि मेरी 2 भाभियाँ थी और उनकी बीवी जो खाला शरीफा यानी अम्मी की बहन शरीफा जो थी, और उनकी बेटी 13 ईयर की जवान बेटी थी। उसके बाद भी इक्का दुक्का जो बेटियां थी और उनकी 2-3 जो भाभियाँ थी, वो बकौल उनके कि हम अपनी ख़वातीन को एक कमरे में बंद करके आग लगा के तो हम मर्द निकल के पाकिस्तान गए। तो अम्मी का क्या रिएक्शन, फिर क्या बताती हैं? अम्मी ने फिर नफरत से अम्मी उधर अम्मी कहती मैं उठ गई और मैंने बेगम साहब से जाके कहा कि बेगम साहब आइंदा ये शख्स मुझे मिलने आए तो इसको कह दे कि नफरत हो गई। नफरत हो गई कि अगर तुम पहुंच सकते हो तो वो भी पहुंच सकती थी, अगर मैं पहुंच सकी हूँ तो हो सकता है उसकी भी जिंदगी हो, तो अपने हाथों से आग लगा के आ गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगजेब बेग, आप देख रहे हैं मीडिया टॉप। आज की एक ऐसी दर्दनाक स्टोरी आपकी खिदमत में हम पेश करने लगे हैं। एक ऐसी खातून की जो इंडिया में एक इमाम मस्जिद की बेटी थी, पार्टीशन होती है, अपने 2 बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ जत्थों के साथ पाकिस्तान की तरफ आ रहे होते हैं। तो रास्ते में ऐसा क्या होता है कि इस खातून का हस्बैंड और इसके दोनों बच्चे अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। लेकिन ये खातून अकेली रह जाती है क्योंकि इसके सारे खानदान वालों को कोई पता नहीं चलता। उसके बाद ये पाकिस्तान तो आ जाती है, फिर होता क्या है ये हम आपको सुनाएंगे उस खातून की बेटी की जुबानी, ताकि हम जो इसकी डिटेल्स हैं, तमाम पहलू हैं, उनका अहाता कर सकें और साथ 1947 के पार्टीशन का दर्द भी समझ सकें कि हमारे लिए तो जस्ट ये था ना कि पार्टीशन हो गई है, लेकिन उन खानदानों पर क्या बीती होगी जो कि हमारी बहन है। इन्होंने अपनी वालदा से जो बातें की थी, जो इनको मालूमात अपनी वालदा से मिली थी कि आखिर हुआ क्या था इनके जत्थे के साथ, ये सारी तफसीलात हम जनाब लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपको आपकी खिदमत में पेश करेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि पता चल सके कि 1947 को खा वो हिंदू थे, सिख थे या मुसलमान थे, जो बेगना बुजुर्ग थे उन्होंने कितना जुल्म बर्दाश्त किया, उनकी लाइफ ही चेंज हो गई। तो बगैर वक्त ज़ाया किए बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम जी भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। अच्छा, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रुबीना तनवीर है। रुबीना बाजी, ये बताइएगा कि हम आपकी वालदा की जो इतनी दर्दनाक स्टोरी है उसको हम इंडिया से स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। आपकी वालदा और आपके जो मतलब ननिहाल थे, आपकी वालदा के जो हाँ जी, मेके थे या वो कहाँ से थे? वो बठिंडा से थे। बठिंडा से। बठिंडा की रहने वाली थी मेरी वालदा, और उनके जो वालिद साहब थे वो इमाम मस्जिद थे, काका के नाम से जाने जाते थे। ठीक है। अब बठिंडा का शहर कौन सा था ये मेरे जहन में नहीं है। और अम्मी शादीशुदा थी और उनके 2 बेटे थे जिनकी उम्रें थी 3 से 4 साल तक ना। बेटों के नाम क्या थे? बेटों के नाम थे, एक का नाम रमज़ान था और एक का नाम शबान था। तो आपकी अम्मी के हस्बैंड का नाम क्या था? उनका नाम था अली हसन। अली हसन। अली हसन। अच्छा, ये जो है ना आपकी वालदा साहिबा जो है, इनके थोड़ा सा बहन भाइयों के हवाले से बता दीजिएगा। जी, अम्मी की बहन का नाम था शरीफा और वो भी मैरिड थी, वो अपने खावन के घर थी, अपने ससुराल में थी और वो भी बाल बच्चेदार की थी। और जिनकी बेटी जो सबसे बड़ी थी वो तकरीबन 13-14 ईयर की थी उस वक्त पार्टीशन के बाद। पार्टीशन के तो आपकी अम्मी का नाम क्या था? अम्मी का नाम ज़ैनब बीबी था। ज़ैनब बीबी था जी। अच्छा, 1947 की पार्टीशन से पहले ऑफ कोर्स आपकी अम्मी की शादी हो चुकी थी और 2 बच्चे भी थे। जी जी। उस वक्त मेरा ख्याल है शादी भी थोड़ी जल्दी एज में ही हो जाती थी। जी, हार्डली 13 ईयर में लड़कियों की शादी हो जाती थी, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो हिंदू हैं। आपको पता ही है कि पहले जो टाइम था वो इसी एज में लड़कियों की शादी होती थी।
اچھا اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی انفارمیشن میرے ساتھ ابھی شیئر کرنے لگی ہیں یہ آپ کی امی نے آپ کو ساتھ ساتھ بتائی ہیں یا آپ نے امی سے آپ جو ہے نا ساری انفارمیشن آپ نے لی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی اچھا اب ہم بات کریں گے کہ امی نے آپ کو کیا بتایا کہ کیسے وہاں سے اٹھے، کیا کیا چیزیں لے کے اٹھے، اور کس نے کہا کہ اٹھو، اس طرح کا تھوڑا سا ماحول دکھائیے گا وہاں سے اٹھنے کا۔ ہاں جی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سب مل جل کے رہتے تھے پارٹیشن سے پہلے، کیا وہ ہندو تھے، کیا وہ سکھ تھے، کیا وہ مسلم تھے، یعنی ایک جیسے کہ ہم ایریا میں رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد کے بہن بھائی ہیں، ہم کسی کی ذات کو نہیں جانتے۔ اسی طرح پہلے کا بھی ماحول تھا کہ ہندو اور سکھ سب آپس میں بہن بھائیوں کی طرح، مسلم سب آپس میں بہن بھائیوں کی طرح رہتے تھے۔ اور امی اکثر مس کے بتایا کرتی تھی، تو میری عمر اس وقت بہت کم، مگر یہ کہ امی اپنی فرینڈز وغیرہ یا اپنے جو امی کا دوسرا سسرال جو میرے ابا جی سے شادی ہونے کے بعد بنا نا، تو اس طرح کوئی ادر مس کے پرسنالٹی آتی تھی تو امی ان سے باتیں کیا کرتی تھی نا، تو میری ایج تھی تو میں اٹیچ بھی بہت زیادہ تھی، تو میں ہر وقت امی کے ساتھ ایک طرح کے چپک کے رہنے جس کو کہتے ہیں نا وہ تھا۔ تو امی پھر یہ قصہ سارا سنایا کرتی تھی کہ جیسے ہی پارٹیشن مس کے ہوئی، اعلان ایک دم سے ہوا، تو تب یہ نہیں تھا کہ آپ تھوڑا سٹے کریں، آپ اس بہن کو بھی بلا لیں، آپ اس باپ کو بھی بلا لیں، یا ادر رشتے جو بھی تھے جس کے بھی تھے، بہت سے لوگوں کا نقصان ہوا، تو اتنا ٹائم نہیں تھا، بس جیسے بیٹھے ہوئے نا، یہ بھی نہیں ہے کہ سمیٹ لیں گھر کی چیزیں کوئی خاص ہے، جیسے ایک دم سے افراتفری میں بندہ اٹھتا ہے نا، تو امی کہتی ہیں کہ میرے پاس چند سونا تھا تھوڑا سا، اور وہ میں نے ہاتھ میں لیا، اور کچھ چادریں، بستر کی جو چادریں ہوتی ہیں نا وہ لی، وہ اس وجہ سے کہ راستے میں جہاں جہاں رکیں گے تو وہاں کچھ بچھانے کے، کچھ اوڑھنے کے کام آ جائے گی نا، تو اس وجہ سے امی کہتی ہے کہ میں نے وہ چادریں لی اور بچے اٹھائے اور خاوند ساتھ نکلا، تو یہ جیسے وہ اس کے جوائنٹ سب ہو کے نکلتے تھے، تو اس طرح امی ان کے ساتھ نکل آئی۔ امی نے اتنا ٹائم تو کسی کو بھی نہیں ملا کہ بہن کو بلا لیں، والد صاحب کو بلا لیں، حالانکہ وہ بھی بٹینڈا میں، یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ جو بھی دوسرے دیہات یا دوسرے شہروں میں تھے وہ اپنے طور پہ چلے جائیں گے، ایسا ہی ہوا تھا۔ اچھا آگے بڑھنے سے پہلے مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیجیے گا کہ امی کیا کہتی تھی، ماحول کیسا تھا، ہندو سکھ لڑکیاں کوئی دوست بھی ہوں گی؟ بہت بہت، امی کہتے تھے کہ ایسا جس کا آگے ایک گھر میں شادی بیاہ ہے نا، تو جیسے ہمارے ایریا میں بھی ہوتا ہے کہ اب تو خیر بہت مس کے ہو گیا ہے، ڈسٹنس ہو گیا ہم لوگوں میں بھی نا وقت کے ساتھ ساتھ، مگر وہ جو دور تھا ڈیفینیٹ، اس سے پہلے ہم نے بھی دیکھا ہے جب بھائیوں وغیرہ کی شادی میں چھوٹی ہوتی تھی، تو وہ ایک پورا مس کے محلہ، چاہے وہ 36 گھروں پہ یا جتنا بھی ہے، وہ ایک گھر ہوتا تھا، اگر نعوذ باللہ فوتگی ہو گئی تو ایک گھر ہوتا تھا، شادی ہو گئی تو ایک گھر ہوتا تھا نا، سب مل جل کے مس کے خوشیاں بھی بانٹتے تھے، اور ایسا درد تکلیف ہوتا تھا تو اس میں بھی۔ تو امی بتایا کرتی تھی کہ میری سکھ بھی سہیلیاں تھیں، ہندو جو تھیں وہ بھی سہیلیاں تھیں، ان کے ساتھ ان کے جو ایونٹ ہوتے ہیں نا، یہ دیوالی ہو گئی، یہ راون کو جلانا بھی کوئی رسم ہوتی ہے، وہ بھی کہتی میں بہت دفعہ جایا کرتی تھی ان کے ساتھ، جو میلے شیلے ان کے لگتے تھے، تو اس میں امی ویسے ہی پارٹیسپیٹ کرتی تھی کہ جیسے ہمارے ادھر جو بھی ایونٹ ہوتے ہیں ہم سب مل کے جاتے ہیں نا، تو وہ وقت بتاتے تھے کہ سب آپس میں بہن بھائی تھے، آپس میں جو مینس کے تھے ہمسایہ وغیرہ، یا ایک محلہ ہوتا تھا تو ایک ہی گھر کی طرح ہوتا تھا، سب کا درد ایک ہوتا تھا، سب کی جو خوشی ہوتی تھی وہ ایک خوشی ہوتی تھی، ہر ایک کی ہوتی تھی۔ اچھا یہ ہو گیا، تو اٹھ گئے وہاں سے، قافلہ چل پڑا، تھا وہ 10 بندوں کا تھا یا 4 بندوں کا تھا، بالکل، بچے دونوں رمضان شبان اور رمضان، ہاں 3 شبان، سال کا 4 سال کا بچہ، دونوں بچے اٹھا لیے، ایک ہسبینڈ نے اٹھا لیا ہوگا، ایک ہماری ماں جی نے اٹھا لیا ہوگا، چل پڑے۔ پھر ماں جی نے کیا بتایا کہ کتنا چلے یا کہاں تک پہنچے، رات تھا دن تھا، تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ سفر شروع کیا؟ ہاں جی، کہتے جب نکلے تو وہ شام کا ٹائم تھا، امی وغیرہ جب نکلے شام کا ٹائم تھا، اور فوراً ہی رات ہو گئی، مگر جہاں اس کے جتنا چل سکتے تھے، چاہے راستوں میں وہ جنگل بھی آتے تھے، نہریں بھی آتی تھی، سب کچھ کراس کرنا پڑتا تھا، اور یہ نہیں تھا کہ کل چلیں اور آج ہم پاکستان پہنچ گئے، مہینوں کا سفر کر کے، مہینوں کا ہفتوں کا سفر کر کے لوگ جو پہنچے ہیں، بچے کچے وہ ادھر پہنچے، اور وہ بھی لاشیں بنی ہوئی تھی، امی کے مس کے کہیں نا جسم پہ ایک ماس اوپر والا رہ گیا تھا، ان کی زندگی تھی، ڈھانچہ جس طرح ڈھانچہ اندر سے، تو جو دکھ تکلیفیں برداشت کر کے، کیونکہ بقول امی کے کہ جہاں جہاں ہمارا پڑاؤ ہوتا تھا نا، تو جو پانی کا کنواں ہوتا تھا، جو بھی جس کو آپ جو بھی نام دے دیں نا، تو جوہر سے بھی پی لیتے تھے، جوہر سے بھی پی لیتے پانی تھے، بس ہونا چاہیے، تو ان کنووں میں بھی زہر ملا دیا جاتا تھا۔ اچھا امی نے بتایا کہ جو ہے نا یہ چیزیں کہ رستے میں پرابلمز آئیں تو
शक शुबा रहता था कि कहीं जहर ना हो। और जहर था। अम्मी के बच्चे जो फौत हुए ना अच्छा, वो जरा शुरू से बताइएगा कि क्या हुआ, इन्होंने पानी कहाँ से लिया, कौन लेके आया? अम्मी कहती है कि जहाँ हमारा पड़ाव हुआ ना, तो वहाँ ये नहीं था कि 10 20 100 की तादाद से लोग थे, उनमें मर्द खवातीन हो गई, बच्चे हो गए, क्योंकि एक फैमिली बन के सब निकले थे। मेरे ख्याल में 200-250 से ज़्यादा से तो कम नहीं होता था ना। बकौल अम्मी के कि जहाँ पड़ाव था तो वहाँ कुआं था, तो वो कुएं का पानी पीना पड़ा सब, क्योंकि प्यास तो लगती है। प्यास लगती है। अब घरों से तो उस वक्त ऐसी बोतलें भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो वो पानी पीना मजबूरी थी बकौल अम्मी के, कि वो पानी मैं अपने बच्चों को भी पिलाया, मेरे हस्बैंड ने भी पिया, और अम्मी अल्लाह बख्शे उन्होंने भी पिया ना। तो अम्मी कहती है 1-1 घंटे के बाद ना दर्जनों नहीं 100 के हिसाब से वो कब्रें बनना शुरू हो गई। अच्छा, यानी अच्छा। वो डेथ होनी शुरू हो गई, डेथ होनी शुरू हो गई, वो लोगों की भी। ये नहीं कि खाली अम्मी के फोते, जो साथ पूरा इसके काफला था, काफले के बहुत से लोग। और अम्मी कहती है कि हर एक को अपनी पड़ी होती थी, इवन के कब्र जो है ना वो खुद ही खोदनी पड़ी मुझे, अपने बच्चों की भी कब्र। किस किस की फिर डेथ हो गई आपकी फैमिली की? मेरी यानी अम्मी बच्चे और अम्मी का हस्बैंड निकले ना। तो बच्चे, अम्मी कहती है 1 घंटे के बाद मैं एक को दफना के आई हूँ, दूसरे को मैंने ऐसे कंधे के साथ लगाया, देखा वो मूवमेंट नहीं कर रहा, सांस ही उसको ऐसे किया, देखा तो वो भी, उसकी भी डेथ हो चुकी थी। वो जो चादरें हम ओढ़ने के लिए अम्मी कहती लेके आई या इसके बिछाने के लिए लेके आई, उसी के थोड़ा सा टुकड़ा फाड़ा, उसमें लपेटा और उसको दफना दिया। तो इसी तरह खावंद को भी कहते मैंने अपने हाथों से नहलाना। का क्या होता था, नहलाना तो कुछ भी नहीं था, उस इसके कुओं में अगर जहर था तो उस पानी से नहलाना भी क्या था, क्योंकि काफिलों के पास इतना टाइम भी नहीं था कि थोड़ी देर के लिए पड़ा होता था, कि सांस लेने की हद तक पड़ा होता था, फिर उन्होंने आगे चलना होता था। अच्छा, कुएं से पानी पिया, आपके जो अम्मी के दोनों बच्चे छोटे थे जी, उनकी डेथ हो गई, हस्बैंड की डेथ हो गई, एक घंटे के वक्त से तीनों की डेथ हो गई। और बकौल अम्मी के पानी मैंने भी पिया, मगर अम्मी बताती है कि मुझे ज़िंदगी थी अल्लाह की तरफ से, तो कहते मेरा पेट लूज हो गया, यानी मोशन वगैरह लगे तो निकल गया जहर, वो जहर उससे बहाना बनना था। हाँ। ज़िंदगी थी तो इधर तक पहुंचना था माँ ने, और ये स्टोरी बाकी रह जानी थी। तो अम्मी कहती है कि मुझे मोशन लगे, तो है तो अम्मी बकौल, और हमने पिक्चर्स भी देखी हुई हैं, अब मेरे पास वो पिक्चर्स नहीं हैं, यानी जब अब्बा जी से शादी हुई, क्योंकि विद 1 ईयर बेगम सलमा तसद्दुक के पास 48 में या 49 की बात होगी। हाँ जी, हाँ जी, इसी तरह। तो अम्मी ने आपको ये बताया कि जो चादरें हम घर से लेके निकले थे कि अगर रास्ते में कहीं शाम हो जाएगी तो खुले आसमान के नीचे बिछा लेंगे, ऊपर ले लेंगे, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था, उन्हीं चादरों को आपने कफन बना लिया। अम्मी ने नहीं, बहुत से लोगों ने भी बनाया ना। तो अपने हाथों से अम्मी ने दफना के, तो अम्मी अकेली रह गई। अम्मी अकेली रह गई। उस काफले के चंद लोग जो बच गए, जो इधर पाकिस्तान पहुंचे, चंद लोग पहुंचे, यानी अगर 500-600 बंदा भी चला है तो पहुंचे तो इधर ज्यादा से ज्यादा 150 बंदा ही पहुंचे ना। दोस्तों, अभी हम आगे चल के फिर पूछते हैं कि जो अम्मी थी इनकी, वो जब पाकिस्तान आई तो उनके साथ फिर नेक्स्ट स्टोरी क्या होती है। लेकिन आप जरा एक दर्द रख के ये सुनिएगा और अपने आप पे लगा के सुनिएगा कि यार एक खातून निकली है बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, नई शादी है, नई शादी मतलब कि 4-5 साल हो गए होंगे शादी को, ये जितना भी है, तो अभी जिंदगी जो है ना स्टार्ट थी कि अपने हाथों से रास्ते में ही सबको दफना दिया, जिनकी शायद कब्रें भी सारी जिंदगी उन्हें भी पता था मैं नहीं देख सकूंगी, और कब्रें होंगी क्या, मिट्टी की छोटी सी ढेरी होगी। तो आप अंदाजा करें कि वो खातून एक जिंदा लाश की तरह, मेरा ख्याल है फिर जो बचे कुछ लोग थे काफले के, उनके साथ दोबारा सफर स्टार्ट कर दिया, तो फिर पाकिस्तान आ गई। जी, फिर पाकिस्तान आ गई। आपको पता है कि बेगम सलमा तसद्दुक का नाम बड़ा फेमस है, वो मुस्लिम लीग की में इसके बहुत अहम रुकन थी। जी। तो उनके पास ये इस तरह की जवान लड़कियां जो बेवा हो के आ गई, या जिनका कोई भी रिश्ता नहीं रहा, बाप नहीं रहे, भाई नहीं रहे, बहनें नहीं रहे, तो उन्होंने पनाह दी। कैंप बने हुए थे, कैंप में आ गए, कैंप में लाहौर में, इधर माल पे ही है ना उनका। बिल्कुल। तो बकौल अम्मी के अब्बा जी की ड्यूटी लगी हुई, अब्बा जी पाकिस्तान एम्बेसी में थे, जो मेरे अब्बा जी थे ना, यानी कि इनकी अम्मी की दोबारा शादी होती है फिर, तो ये वो बात कर रहे हैं कि वो जो इनके अब्बा जी थे, अब पाकिस्तान में जो स्टोरी आपको समझ आ जाएगी,
تو یہ ابھی ان کی بات ہو رہی ہے. اچھا جی اس وقت تو شادی نہیں ابھی ہوئی تھی. شادی نہیں ہوئی تھی. تو کافی عرصہ میں اس کے بیگم سلمہ تصدق کے زیر نگرانی بہت ساری خواتین اس طرح کی جو اکیلی رہ گئی, ینگ بھی تھیں, بڑی ذمہ داری تھی نا. بہت ذمہ داری تھی, اور اس وقت کے لوگ بھی بڑے مس کے فیئر قسم کے تھے. جی جی. تو انہوں نے اپنی بیٹیاں سمجھ کے ان کو پناہ دی, اور بیٹیوں کی طرح ہی ان کی نگہداشت وغیرہ کی ہر لحاظ سے. بالکل. ایون کہ جب انہوں نے شادیاں وغیرہ کی بقول امی کے, تو بڑی دیکھ بھال کے انہوں نے شادیاں کی, کہ یعنی کہ جان صرف نہیں چھڑانی ان سے, جان نہیں چھڑانی. اور وہ ایج ہارڈلی اس وقت امی کی 18-19 سال ایج ہو, بالکل, جب وہ بیگم سلمہ تصدق کی کسٹڈی میں. ایسی بہت ساری خواتین تھیں اور بھی تھی, اور بھی بیگماں تھی, یعنی مسلم لیگ کی جو دوسری رکن تھی, ان کی بھی یہ ذمہ داری ان کے سپرد بھی کی گئی. پورا گروپ بنا ہوا تھا ہیلپ کے لیے, بالکل گروپ بنا ہوا کہ تھا, جتنی جلدی ہو سکے ان کو سیٹل کیا جائے. سیٹل کیا. البتہ تو سیٹل ایک دم سے تو نہیں, پہلے تو ان میں جان ڈالنا ہوتی تھی, جان ڈالنا تھی, کہ اتنے لمبے سفر, پتہ نہیں مہینہ لگا, 1.5 مہینہ لگا ان کو پاکستان, ذہن سے خوف نکلنا, ذہن سے خوف نکلنا. پھر وہ کو ہاں جی, جب امی, سوری میں بات کو بتا دوں, امی کے یعنی یہ تینوں رشتے ختم ہو گئے, یعنی بچے بھی فوت ہو گئے, خاوند بھی فوت ہو گیا, تو پھر گاڑی میں بھی سفر کرنا پڑا. جو گاڑی میرا ہمیں آدھی کٹی ہوئی پاکستان پہنچی تھی, اس گاڑی میں امی بھی تھی نا. تو بقول امی کے کہ میں اکیلی تھی, مگر اور بھی تھے نا, یعنی عورتیں بھی تھی, مرد بھی تھے, جو آپ واقف نہیں تھے, آنٹی واقف نہیں تھے. تو اسی طرح ساتھ بیٹھے ہوئے, تو اس پہ حملہ جب ہوا, وہ کرپانے لے کے اور جو بھی ان کے ہوتے تھے اس طرح کے ہتھیار, وہ لے کے لوٹ مار زیادہ کرتے تھے. اور اللہ نہ کرے کہ اگر جو لڑکی اکیلی ہوتی تھی اس کو تو ویسے بھی اتار کے لے جاتے تھے نا, بقول امی کے. تو امی کہتی میرے ساتھ جیسے آدمی, جیسے آپ میرے بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, تو میں نے ایک دم سے گھبراہٹ سے کہا کہ یہ میں ان کے ساتھ ہوں نا, ان کا بازو پکڑا, میں اکیلی نہیں ہوں, میں اکیلی نہیں ہوں. تو اس وجہ سے چھوڑے, مگر جو انہوں نے اس کے خون بہایا نا, آنکھوں کے سامنے کاٹا, ہاں جی, لوگوں کو کاٹا, مردوں کو کاٹا, اور خواتین کو, اکیلیوں کو تو ویسے مس کے لے گئے. تو امی کہتی ہے کہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ جب گاڑی میں چند لوگ ہی زندہ رہ گئے, اور اوپر نیچے لاشیں, اور ان لاشوں کے نیچے میں دبی ہوئی تھی, اور میرے اوپر دوسرے لوگوں کا خون تھا. تو مجھے بھی ٹھڈے مار کے بھی دیکھا کہ اس میں جان ہے, بقول امی کے کہ اس میں جان ہے, تو میں نے سانس روک لی, کیونکہ خون تو دوسرے لوگوں کا آلریڈی سب بھی لگا ہوا تھا نا. زندگی تھی, بچنا تھا. تو وہ گاڑی جو پہنچی تھی, جس میں میرے خیال میں آدھے سے زیادہ لوگ اس کے کٹے ہوئے تھے, تو اس میں امی بھی تھی, امی زندہ تھی. تو امی آگئی پھر لاہور, امی لاہور سے آگئی کیمپ میں. کیمپ میں پھر کتنا عرصہ رہی ایز اے سنگل لڑکی؟ ایز اے سنگل لڑکی میرا خیال میں 1.5 سے 2 ماہ. 1.5 سے 2 ماہ. جب لوگوں میں تھوڑی جان پڑی, پھر بیگمات کو یہ احساس ہوا کہ ان لڑکیوں کو جلد از جلد کسی ٹھکانے پہ لگایا جائے. پھر انہوں نے اعتماد کے بندے جو تھے, یا ان کے اپنے ملنے والے, کیونکہ ابا جی تو تھے ہی پاکستان ایمبیسی میں تھے. اچھا. اور اس لیے ماشاءاللہ بڑے ویل ٹو ڈو تھے, رچ فیملی سے تھے. سرکاری ملازم ہونا بڑی چیز ہے اس بڑی, وقت. اور پلس کار ڈیلر بھی تھے مال پہ, ابا جی کا شور اسی ٹائم پہ, یعنی پارٹیشن سے پہلے کہ ابا جی کار ڈیلر بھی تھے. تو وہ مائگریٹڈ نہیں تھے؟ نہیں, ٹھیک ابا جی ادھر ہی کے تھے. تو یہ رشتہ کیسے ہوا؟ مطلب آف کورس آپ کی امی کی تو نہ واقفیت تھی, تو نہ ہی اس وقت کہا جاتا کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے. تو یہ بیگم سلمہ تصدق اور ان کی جو گروپ تھا, ان کی انہوں نے کیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امبیسی والوں کی تو ڈیوٹیز لگی ہوتی ہے نا. تو بیگم سلمہ تصدق بہت اچھی طرح سے ابا جی کو جانتی تھی. پھر امی کی شادی انہوں نے ابا جی سے کروائی تھی کہ یہ لڑکی اچھی ہے, تو چلے کام از کم. اور ظاہر اس وقت لوگوں میں ہمدردی بھی تھی کہ ہم اس کو اپنی پناہ میں دیے نا. بے شک ابا جی بھی انمیرڈ تھے اس وقت, یہ نہیں تھا کہ بیوی میرڈ تھی نا. ٹھیک ہے. تو ابا جی بھی انمیرڈ تھے, اور اس ایج میں تھے کہ ڈیفینیٹلی شادی کی ایج کرنی تھی. تو بیگم سلمہ تصدق صاحبہ کو اعتبار بھی بہت زیادہ تھا ابا جی پہ. تو پھر امی کی شادی انہوں نے کروائی تھی. اچھا, آپ کے والد صاحب کا نام کیا تھا؟ غریب شاہ نام تھا. غریب شاہ. ہاں جی. اچھا دوستو, پھر جب ان کی والدہ جو بیچاری ایک ڈھانچہ خاتون پریشانیوں سے چور چور پاکستان پہنچی, تو پھر جلد ہی ان کی شادی کر دی گئی, جو کہ بہت اچھی چیز تھی, کیونکہ وہ ایک لاوارث خاتون تھی. بے شک. تو وہ جو ان کی شادی ان کی امی کی پاکستان ہوئی, پھر ان کی جو اولاد تھی نا, باجی ربینہ کا تعلق بھی پھر اس, یعنی کہ ماں تو وہی ہے نا, تو پھر جناب پاکستان میں جو ان کی امی کی شادی ہوئی تھی, پھر وہاں کتنے بچے ماشاءاللہ پھر ہوئے امی کے؟ پھر امی کو اللہ تعالیٰ نے 5 بیٹے دیے ماشاءاللہ ابا جی سے شادی کے بعد. اور امی کا آنا جانا پھر بھی بیگم سلمہ تصدق کے ساتھ رہا, کیونکہ وہ ہر ایک کی ماں بنی ہوتی تھی. جو بچیاں آئی تھیں نا, ان لوگوں نے ایسا کیا تھا, ان کو یہ نہیں فیل کروایا تھا, وہ کہتی تھی مجھے ماں کہنا. اچھا, میرا خیال ہے کہ سمجھ لیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ میکا تھا.
اور مجھے یاد ہے امی اکثر ان سے ملنے کے لیے جایا کرتی تھی سال میں ایک آدھ دفعہ، میں اپنی ماں نال ملن جانا ہے، ہائے امی ایسے کہتی تھی میں اپنی ماں نال ملن جانا ہے۔ ایک چیز میں آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں، اوہو، آپ کی امی آ گئیں، کیمپ میں رہیں یا نکل گئی کیمپ سے، شادی ہو گئی، کوئی ملا کوئی بچا کچا رشتہ دار؟ ہاں جی ہاں جی، کیمپ میں ہی ان کو اپنے بہنوئی ملے، امی کو۔ اچھا، امی بڑی کی، بہن جو تھی، جی میں نے بتایا نا خالہ شریفہ جن کا نام تھا نا، ہاں تو وہ ادر سٹی میں ہوں گی، تو ان کے بچے بھی تھے، اور بڑی بیٹی کا مجھے یاد ہے کہ وہ 13 ایئر کی تھی، میرا خیال میں بھی 2-3 بچے اور ہوں، اگر 13 ایئر کی تھی تو 2-3 اور نیچے بھی ہوں گے نا۔ بالکل۔ مجھے یاد ہے کہ صرف 13 ایئر والی مجھے یاد ہے، بقول امی کے جب میرا مس کے بہنوئی مجھے ملنے آیا نا کیمپ میں، پتہ چلا عورتوں کو دیکھتے ہیں کہ شاید زینب بھی ہماری، آئی ہے، ہاں زینب بھی آئی ہے، ادر مس کے لوگ دیکھتے ہیں کہ شاید ہمارا کوئی اور رشتہ ہاں بھی ہو نا، وہ پہچاننے بھی آتی تھی، پہچاننے کے لیے۔ ہاں تو امی کہتی میں نے بھی پہچان لیا، اس نے بھی پہچان لیا، تو میں نے فوراً اپنی بہن کا پوچھا ہاں کہ میری بہن شریفہ کدھر ہے نا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میری 2 بھابیاں تھیں، اور ان کی بیوی جو خالہ شریفہ یعنی امی کی بہن شریفہ جو تھی، اور ان کی بیٹی 13 ایئر کی جوان بیٹی تھی، اس کے بعد بھی ایک کا دکا جو بیٹیاں تھیں، اور ان کی 2-3 جو بھابیاں تھیں، وہ بقول ان کے کہ ہم اپنی خواتین کو ایک کمرے میں بند کر کے آگ لگا کے تو ہم مرد نکل کے پاکستان۔ مطلب ہے کہ آپ کی والدہ نے اپنے بہنوئی سے پوچھا کہ میری بہن کہاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بہن کو، یعنی کہ میں اپنی بیگم کو، بیٹیوں کو، جی اور اپنی بھابیوں کو، جی جتنی بھی خواتین تھی انڈیا میں ہی اپنے گھر میں آگ لگا کے مار کے آ گیا ہوں، جی بند کر کے کمروں میں آگ لگا کے تو ہم مار کے ظلم۔ پاکستان، مرد جو بھی ان کے بھائی ہوں گے، ان کا میں بھی والد بھی ہوگا، اور وہ خود بھی تھے۔ تو امی کا کیا ریئیکشن، پھر کیا بتاتی ہیں؟ امی نے پھر نفرت سے، امی ادھر امی کہتی میں اٹھ گئی اور میں نے بیگم صاحب سے جا کے کہا کہ بیگم صاحب آئندہ یہ شخص مجھے ملنے آئے تو اس کو کہہ دے کہ نفرت ہو گئی، نفرت ہو گئی کہ اگر تم پہنچ سکتے ہو تو وہ بھی پہنچ سکتی تھی، اگر میں پہنچ سکی ہوں تو ہو سکتا ہے اس کی بھی زندگی ہو، تو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا کے آگے۔ مگر آپ کی سٹوری جو میں نے پڑھی تھی اس دن سنی تھی کہ جو سکھ برادری لڑکی کو بند کر کے آگے، تو ہاں ستو، تو اس کی بھی تو جان بچ گئی تھی، تو کبھی کبھی میرے دل میں بھی آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے خالہ بچا بھی لیا ہو، بچ گئی ہوں، بچا لیا ہو، کسی نے بچا لیا ہو، بالکل لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ وہ گاؤں میں چلے مسلمان تو آگے تھے، دوسرے نان مسلم تو وہیں تھے نا، نان مسلم ادھر تو ہی تھے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو تو بڑا مطلب دکھ ہوتا ہے مجھے، میری سمجھ نہیں آ رہی، اتنی پریشانی ہو رہی ہے، تو باجی جو سٹوری سنا رہی ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا، یہ تو مطلب ہے بندہ 1947 والی جو سچویشن ہے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ بالکل بالکل نا، تو مجھے اکثر اس چیز کا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے نانا بھی زندہ ہو، کیونکہ امی جب تک زندہ رہی نا تو امی یہی تو ہو سکتا ہے میرا والد زندہ ہو، امی پہ والد صاحب ساتھ نہیں آئے، والد نہیں، یہ نہیں پتہ ہی نہیں چلا نا، یہ اپنے گھر سے نکلی نا، والد تو سسرال میں تھی، سسرال میں تھی نا، یہ تو اپنے خاوند کے ساتھ تھی، اور بہن اپنے سسرال میں تھی۔ تو امی کو جب تک زندہ رہیں، پھر اس کے علاوہ وہ تو آف کورس آپ بہنوئی جو تھا، خالو تھا، جی وہ تو بلاک ہو گیا، یعنی کہ وہ تو نہیں ملا، یا نام ملا، امی نہ ملی، بالکل بالکل، اس کے علاوہ بھی کوئی نہیں ملا کبھی کوئی؟ نہیں، رشتے یہی تھے، بہن تھی، والد تھے ان کے، اور یہ بہنوئی مس کے، یہ تھے رشتے۔ تو والدہ کی ڈیتھ کب ہوئی؟ میری والدہ کی ڈیتھ 85 میں۔ کیسے؟ وہ واشنگ مشین کا کرنٹ لگنے سے۔ تو شادی ان کی لاہور میں ہوئی تھی، لاہور میں رہتی تھی؟ ہاں جی لاہور میں ہی، ابا جی لاہور میں ہی رہے، ادھر ہی مس کی پیدائش تھی، وہ ساری زندگی انہوں نے ادھر گزاری، تو امی بھی لاہور میں رہی۔ اس کے بعد ابا جی ماشاء اللہ ویل ٹو ڈو تھے، امی کو فائنینشلی کوئی کبھی ایشو نہیں تھا، بلکہ چند رئیسوں پہ فنگر ٹپ پہ گنے جاتے تھے والد صاحب، یعنی کہ ایک تو سرکاری ملازم اور آنر والی جاب، بالکل، دوسرا ان کا بزنس، جب بزنس عام بندے کا نہیں ہوتا تھا، بالکل بالکل، تو پیسے کی کمی نہیں پھر آنے دی۔ نہیں، اگر ہم یہ ساتھ ابا جی کی دوستی، مطلب خالد میرا آج مجھے یاد ہے میں ان کی گود میں بیٹھا کرتی تھی، تو وہ ابا جی کے بڑے کلوز فرینڈ تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ بڑے نیک بندے تھے، بڑے شریف، دودھ فروخت کر کے وہ کرتے تھے، تو ایک ٹائم تھا کہ ابا جی ان کو فائنینشلی سپورٹ بھی کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے وہ اپنی سیلری پہ ڈیپینڈ کرتے تھے۔ آج بھی ان کا گھر بھی مجھے یاد ہے، گلبرگ میں چچا کا۔ تو یہ جو اپنا آپ کے والد صاحب، ان کی ڈیتھ کب ہوئی؟ 80 میں، ہارٹ اٹیک سے۔ اچھا، امی سے پہلے ان کی امی ڈیتھ؟ سے پہلے 5 سال پہلے 80 میں ابا جی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، گھر میں ہی، تیسرا اٹیک ان کو ہوا تھا، تو 85 میں امی کی ڈیتھ واشنگ مشین سے کرنٹ لگنے سے ہوئی۔ تو آپ کی ایج اس وقت کتنی ہوگی؟ امی کی ڈیتھ کے وقت میری ایج 15-16 اتنی تھی تقریباً۔ اچھا، کچھ بچے شادی شدہ بھی ہوں گے کیونکہ آپ سب تو چھوٹی ہے نا؟ 2 بھائی شادی شدہ تھے اور میری بڑی بہن بھی شادی شدہ تھی، میں سب سے چھوٹی تھی۔
ٹھیک ہو گیا. 3 بھائی مس کے وہ ہالینڈ میں ہوتے تھے تو اس لیے ان کی شادیاں ادھر ہی ہوئی نا. باجی ابھی آپ سے میں یہ پوچھوں گا کہ آپ امی کے ساتھ میرا خیال ہے زیادہ اٹیچ رہی. چھوٹا بچے کا ویسے بھی ہوتا ہے. امی کی آنکھوں میں کبھی نو ڈاؤٹ کہ ان کو دوسری شادی کے بعد بڑا سکھ ملا, فائنینشلی بھی, پیار بھی ملا, فیملی بھی, بچے بھی پیدا ہو گئے, لیکن کبھی آپ نے دکھ یا اس کی جھلک دیکھی کہ جو انہوں نے برداشت کیا اور وہ ایک وہاں سے آئیں؟ میں کہتی ہوں کہ میں نے بہت دفعہ امی کو جائے نماز پہ جب وہ دعا کری ہوتی تھی نا, تو میں اگر دور بیٹھی ہوئی ہوتی تھی, لیٹی ہوئی ہوتی تھی, تو اس وقت امی کا بھیگا ہوا چہرہ جو دعاؤں میں وہ روتی تھی نا, وہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے, میں اس چہرے کو کبھی نہیں بھلا سکتی. امی مس کے گلا شکوہ کسی سے نہیں تھا. سٹوریز کبھی کبھی اپنی نئے آنے والی رشتہ دار یا ادر مس کے ہوتی تھی ان کو سناتی تھی. میں یہ سٹوری اس لیے سنانا چاہتی تھی آپ کو کہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں, شاید میں بھی چلی جاؤں. میں ابھی تک اپنی ماں کے لیے دعا کرتی ہوں, اپنی ماں کے پہلے خاوند کے لیے, خالہ کے لیے, ان کا نام لے کے ان کے بچوں کے لیے. تو میں کہتی ہوں میں مر جاؤں گی, میں اکثر ایک بھائی رہ گئے, بہن الحمدللہ ہے, تو میں کہتی ہوں وہ اپنی اپنی زندگی میں ہر ایک کا اپنا ذہن ہوتا ہے, ہر ایک کا اپنا. تو میری اٹیچمنٹ ابھی تک ہے. تو میں کہتی ہوں کہ میں مر جاؤں گی تو ان کو دعا میں بھی کوئی بخشنے والا نہیں ہوگا جن کا نام لے کے میں بخشتی ہوں آج. امی کے پہلے خاوند کا نام علی السلام, امی کی بہن کا نام خالہ شریفہ, کو اس چیز کا اللہ تعالیٰ ثواب نہ آپ نے کسی کو دیکھا, صرف امیجن کیا. تو بڑی مس کے اسمائلی فیس ہوتا تھا امی کا ہر ایک سے, کیونکہ ادھر سے لوگ جو اجڑ کے آئے یا پاکستان پہنچنے کی جن کو جستجو تھی, ان کا ایک یہ تھا کہ وہ ہمارا ملک ہے, وہ ہمارا پاکستان ہے, ہر گھر ہمارا ہوگا, ہر ہمارا بھائی ہوگا, ہر کوئی ہماری بہن ہوگی. اور آپ بلیو کریں کہ امی کا کوئی رشتہ نہیں تھا, تو ہم اپنے چچوں کو اور چچیوں کو آج بھی ماما اور مامی کہتے ہیں. ہم ان کو, کیونکہ امی ان کو بھائی کہتی تھی, امی ان کو بہنیں کہتی تھی, ابا جی کی جو کزنس تھی ان کو بہن جی کہتی تھی, اور بھائیوں کو بھائی صاحب کہتی تھی. تو آپ کا ویسے بھی ماموں کوئی نہیں تھا؟ ماموں کوئی نہیں تھا. تو پھر آپ نے رشتے جو نا پھر اپنے بنائے. اور وہ امی کو یہ نہیں, ڈیتھ کو بھی دیکھ لیں 85 سے لے کے اب تک کتنے سال ہو گئے ہیں, تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں ماموں ممانی, اور ان کے بچوں کو بھی یہی کہتے ہیں میرے ماموں کا بیٹا, یہ میرے ماموں کی بیٹی. چچا کا نکلتا ہی نہیں ہے کیونکہ امی نے سکھایا ہی نہیں ہے, اور وہ پختہ عادت ہو جاتی ہے, آپ کو پتہ ہے ان کو بچپن میں جو سیکھے بندہ. بالکل. اور امی ہر ایک کو یہی کہتی تھی کہ یہ میرا بھائی ہے, یہ میری بہن ہے, کیونکہ ادھر سے میجورٹی آپ نے دیکھا جو لوگ آئے ہیں وہ یہی سوچ کے آئے ہیں کہ پاکستان میں ہر کوئی ہمارا بھائی ہوگا, ہر کوئی ہماری بہن, ہر گھر ہمارا اپنا ہوگا, ادھر ہمارے اپنے ہوں گے. اللہ اکبر. دوستو آپ نے 1947 کی ایک اور بہت ہی دردناک کہانی سنی, ایک خاتون جو کہ پاکستان آ کے اس کو زندگی کی خوشیاں ملیں, لیکن اس کی زندگی کیسے تبدیل ہوئی, کیسے چینج ہو گئی. اپنے بچوں کو ایک گھنٹے بعد وہ دفنا رہی ہے اکیلی, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ دونوں بچے تو اس دنیا سے چلے گئے, اب تو ہسبینڈ بھی چلا گیا ہے. تو اللہ نہ کرے کہ کسی پر بھی ایسا کوئی وقت آئے اور ایسا دکھ جو ہے نا دیکھنا پڑے جو کہ ہمارے بزرگوں نے, اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب کرے. اور ایسے لوگ جو بیگنا اس وقت کسی بھی دھرم کے جو مارے گئے تھے بیچارے, خواہ مسلم تھے, ہندو تھے, سکھ تھے, لیکن بیگنا تھے, جو جا رہے تھے اپنی چھوٹی چھوٹی گٹھریاں لیے ہوئے, تو اس دنیا سے چلے گئے یا بچھڑ گئے, ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, بیسٹ وشز کر سکتے ہیں, اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر بچھڑے ہیں تو ان کو بھی ہم ملا سکیں, وہ بھی مل سکیں. آج انٹرنیٹ کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس بھی کوئی 1947 سے ریلیٹڈ کوئی سٹوری ہے, کوئی کہانی ہے آپ کے کسی فیملی ممبر کی, تو اس کو ضرور شیئر کریں, چھپائیے گا مت, شرم مت محسوس کیجیے گا, اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر کسی کی بیٹی اغوا ہو گئی تھی تو یہ شرم والی بات نہیں ہے, یہ اس کا قصور نہیں تھا بیچاری کا. تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو ہم پارٹیشن کا درد دنیا کو دکھا سکیں, دوسرا ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے کچھ جو بیٹیاں ہماری بہنیں مائیں اس وقت کی بچڑی ہیں مل سکیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے ان کو اس دنیا سے جانے سے پہلے کچھ سیٹسفیکشن ہو سکے, کچھ سکون مل سکے کہ یار جو اتنے دیر کا گیپ تھا اب فائنلی میری آخری سٹیج میں ہی صحیح لیکن کور ہو گیا ہے. جہاں رہیں خوش رہیں. آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں ہمیشہ کی طرح انتظار رہے گا. اورنگزیب کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.